آج کا ہمارا ٹاپک ہے اسلاموفوبیا۔ مریم فیاض صاحبہ نے ہینڈ ریز کیا ہے، کیا فرمانا چاہتی ہیں آپ؟ اوکے، اسلاموفوبیا اس وجہ سے ایک امپورٹنٹ ٹاپک ہے۔ سب سے پہلی بات، ہم مسلم ہیں۔ دوسری بات، یہ انگلش ایسے کے لیے امپورٹنٹ ٹاپک ہے۔ اور تیسری بات، یہ گلوبلی ایک انٹرنیشنل ایشو ہے، a live, present, persistent issue. So, exploring, investigating the phenomena of Islamophobia, its underlying causes and recommendations for the Muslim Ummah for the resolution of Islamophobia is imperative for all the Muslims around the world, and especially the civil society and the governments in different Islamic countries. This is because the image of Muslims is so much important for the world, generally and specifically for the Muslims, because nowadays image of any country is highly linked with the treatment of diaspora of all the Muslim countries, with the economic and trade links, with the political links, with the multilateralism, and for health of the globalization, as ultimately we are a connected world, and image or perception of a race, of a religion in any part of the world has impacts or repercussions for all the people of that race or religion or ethnicity in whole of the world. Phenomena of Islamophobia is not a new phenomena actually. Basically, it is a war of religions. It is a war of religions that started right after the birth of Islam. So talking about history of Islamophobia, we can go to the time period of birth of Islam in Mecca. This is because Islam is one of those religions which took the world by surprise, and Islam is one of perhaps that religion which spread fastest as compared to other religions. تو ایک ایسا مذہب جو نہ صرف تیزی سے پھیلا بلکہ Islam was the religion that dominated other religions, not just because of its appeal to the people, but it was the political Islam that was a threat to the established empires of that time, and it proved a force to be reckoned with, as Islam in no time took off from the Arabian Peninsula, and it spread towards the east and the west and to Africa, so virtually into all continents around it. تو یہ جو فینومنا ہے اسلاموفوبیا کا، یہ اسلام کی برتھ کے فوراً بعد ہی شروع ہو گیا تھا. So if someone wants to understand the phenomena of Islamophobia, so normally in popular discourse you will find that it is product of the terrorism and extremism, the time when war on terror started against the Islamist terrorists after 9/11, but it has deep historical roots in the birth of Islam. تو یہ شروع تو وہاں سے ہوا، اور جو
اسٹیفن کوہن صاحب جن کا فارن افیئرز میں بیسیکلی آرٹیکل پبلش ہوا تھا، دا کلیش آف سویلائزیشنز. کلیش آف سویلائزیشن کا سب سے بڑا تھیسز یہی ہے کہ جو گلوبل کنفلکٹ ہے، دا ڈائنامکس آف گلوبل کنفلکٹ would be dominated, would be ruled, would be predicted, would be جو سب سے رولنگ کرائٹیریا ہوگا for clash of different countries, that would not be based on the basis of economic resources or on the basis of some other criteria. It would primarily be the culture and civilization. So civilizational clash is at the heart of all kinds of other clashes. Yeah, Samuel Huntington, sorry. Stephen Cohen nahi, Samuel Huntington. Thank you very much. So یہ وہ سویلائزیشنل کلیش تھا جو کہ اسلام کی پیدائش کے بعد شروع ہوا. بٹ جس طرح گلوبلائزیشن ایک سینچریز اولڈ فینامنا ہے، سمپل میننگز میں اگر دیکھیں تو جیسے گلوبلائزیشن از کنیکشن آف ڈفرینٹ پارٹس آف دا ورلڈ. سو کنیکشن آف ڈفرینٹ پارٹس آف دا ورلڈ از ان سمپل میننگز کین بی کالڈ ایز گلوبلائزیشن. اسی طرح گلوبلائزیشن اگرچہ سینچریز اولڈ فینامنا ہے، لیکن اس کو جو بہت زیادہ جو سپیڈن اپ ہوا، یہ جو بہت زیادہ اس کو جو پیس ملی اینڈ جو یہ سوئفٹلی سٹارٹ ہوا، وہ جو اس کا بہت میجر ڈرائیور تھا وہ مسلمز کے بعد پھر ویسٹ تھا. اینڈ ناؤ ویسٹ از ڈرائیور آف globalization. Although the monopoly of West on the globalization is seriously being challenged by the East, but yet it is the West who is master of globalization. In the same manner, اسلاموفوبیا اگرچہ شروع اسلام کی پیدائش سے ہوا، لیکن اس کو جو بہت زیادہ امپیٹس ملا وہ یہ ٹیررسٹ ایکٹیویٹی سے ملا. سو جو 9/11 کا ایونٹ ہے، اس کے بعد دیر واز گلوبل کنسنسس. At least we should not say it as a global consensus. It was a consensus in the West that Islamic terrorism is a big threat for the people in the West, especially in Europe and America. So اس سے پہلے there was no any such kind of terms as Islamic terrorism or fundamentalism. So we see there a few terms that have been created and popularized by the intellectuals in the West after this 9/11. تو fundamentalism, Islamist اور Islamic terrorism، یہ ساری چیزیں جو ہیں پھر یہ بعد میں پاپولرائز ہوئی. Before that, Islam was not considered to be a terrorist religion. The differences between different religions apart, لیکن اسلام کو ایک دہشت گرد مذہب نہیں کہا جاتا تھا. لیکن اس کے بعد پھر یہ ٹرمز پاپولرائز ہوئی. تو کوسچن جب اپیئر ہوگا پیپر میں تو آپ کو اتنی ایک منافقت ضرور کرنی پڑے گی کہ آپ مانیں گے نہیں کہ ہم دہشت گرد ہیں. اور یہ حقیقت بھی ہے کہ مسئلہ کیا ہے. وہ ایک فلاسفر، ایک رائٹر ہیں یو کے بیسیکلی ہی از پاکستان بارن، جن کی کتاب ہے انسائیڈ دا سول آف اسلام. In his book, he has tried to portray the liberal image of Islam, the true image of Islam. And he starts his book from the lines that I have observed that in past few decades, the world has gone crazy when it comes to Islam. And Islam as a religion and all the Muslims around the globe are considered to be synonymous with extremism and terrorism. So that is the problem کہ یہ ورلڈ ٹریڈ سینٹر کے بعد پورے مذہب کو اور تمام مسلمانوں کو ایک ہی اینک سے دیکھا جانا لگا. So that biased attitude towards the Muslims، یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے جس کی وجہ سے آج کل خصوصی طور پہ with the rise of Islamophobic events in all parts of Christian world.
including India, where Hindutva is a dominant force, a powerful political dynamic, a source of vote bank, a source of popular support for the political parties. And not only in India, if we talk about Burma, so in all parts of the Christian world, and in every other religion, so Muslims were being very, very mistreated, and not only mistreated but considered, but being brutally oppressed. तो उसके बाद फिर ये जो मुस्लिम वर्ल्ड है उसने इस्लामोफोबिया को एक सिस्टमेटिकली इसको देखा और इसके सॉल्यूशन की तरफ मुतवज्जे हुए. दैट इज व्हाई इमरान खान साहब ने भी इस्लामोफोबिया को जो ग्लोबल जो इश्यूज ऑफ ग्लोबल इंपॉर्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ पाकिस्तान और फ्रॉम द एज एन एम्बेसडर ऑफ मुस्लिम वर्ल्ड, तो उन्होंने जो चंद इश्यूज अदर देन क्लाइमेट चेंज और जो ये मनी लॉन्ड्रिंग है, तो उसके साथ एक इशू उन्होंने ये ब्लास्फेमी और इस्लामोफोबिया का इशू उठाया. अब ब्लास्फेमी जो है विच इज अ very, very negative use of freedom of expression, that is one very stark indication of the prevalent deep rooted Islamophobia in Christian, especially in Christian Western societies, in liberal democracies. So अगर पेपर में इस्लामोफोबिया पे आए तो उम्मीद करते हैं कि वो सीधा सीधा पूछ लेगा कि इस्लामोफोबिया क्या है या इसकी इम्प्लीकेशंस क्या हैं, या परसेप्शन ऑफ इस्लाम और परसेप्शन ऑफ मुस्लिम्स इन द वेस्टर्न वर्ल्ड. वो खाली ये स्टेटमेंट दे सकता है, वो इस्लामोफोबिया काजेज एंड इम्प्लीकेशंस दे सकता है, वो फ्यूचर ऑफ मुस्लिम उम्मा वो दे सकता है, वो कह सकता है कि एटीट्यूड ऑफ वेस्ट टुवर्ड्स मुस्लिम उम्मा एंड हाउ कैन मुस्लिम उम्मा resolve the issues prevalent in it. तो अगर तो वो खाली इश्यूज ऑफ मुस्लिम उम्मा पे पूछे तो फिर तो आपको पता है उसमें ये जो इस्लामिक स्टडीज का बेसिकली सीएसएस की इस्लामिक स्टडीज का क्वेश्चन बनता है, इन विच यू हैव अ लॉट ऑफ पॉइंट्स टू मेंशन. उसमें आप बहुत सारी चीजें मेंशन कर सकते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर है, एजुकेशन है, पावर्टी है, इनइक्वालिटी है, टेररिज्म एंड एक्सट्रीमिज्म है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट कम है यहाँ पे, कल्चरल मॉडर्नाइजेशन नहीं है, वेमेन एम्पावरमेंट नहीं है, ऑटोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम, फिर बहुत सारी चीजें. लेकिन अगर आप स्पेसिफिकली वो इसको इस्लामोफोबिया से रिलेट करके पूछे तो आपको इतनी एक मुनाफिकत दिखानी है कि आपने सीधा सीधा कोई चीज माननी नहीं है कि हम वाकई दहशतगर्द भी हैं. और ये बात मैंने वाज़े तौर पे कह भी दी कि इस वजह से नहीं माननी कि तमाम मुसलमान वाकई ना दहशतगर्द हैं ना एक्सट्रीमिस्ट हैं. तमाम मुसलमान ना ही एंटी अमेरिकनिज्म एंड एंटी वेस्ट attitudes are not universal among the Muslims. You would find a lot of people even in among your teachers in the universities and among even the people in your villages who would have to say a lot in praise of the West, जो कि बड़ी अमेरिका की तारीफें करेंगे and this and that. जैसा कि इंडिया में एक गांव है तो वहां पे ये ट्रम्प की पूजा भी करते हैं, वहां पे इसकी तस्वीर लटका के, यूजुअली वो जो हार वगैरह पहना के उन्होंने कमरे में इसकी तस्वीर रखी हुई है. सो दैट इज द केस इन विद सम मुस्लिम्स एज वेल कि वो वेस्ट की परस्तिश भी करते हैं, जैसा कि आपके हसन निसार साहिब हैं और ऐसे और बहुत सारे आपके सोसाइटी में, सिविल सोसाइटी में लोग. तो चूंकि हम सारे बुरे नहीं हैं, इस वजह से हमने सबसे पहले वो फैक्ट्स बताने हैं जिसमें वेस्ट का कसूर है इस्लामोफोबिया फैलाने के लिए. और वाकई ही इस्लामोफोबिया फैलाने के लिए मतलब एक मज़हब के, आप ये आर्गुमेंट दिया जाता है, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वेस्ट की, ये ब्लैक्स की मूवमेंट चली, तो आप कह सकते हैं कि मतलब सारे लोग जो हैं वो मुस्लिम्स में बुरे नहीं हैं, उनमें एंटी अमेरिकन या एंटी वेस्ट या अदर रिलीजन्स के खिलाफ उनके दिल में नफरत नहीं है. तो आपके भी तो हैं, आपके ब्लैक्स के खिलाफ करते हैं, आपका कू क्लक्स क्लैन एक बड़ी मशहूर उनकी ऑर्गेनाइजेशन थी. इसी तरह यू वुड फाइंड अदर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस एंड इन फैक्ट
if you explore the history of terrorism, it is not the Muslims who are founder of terrorism, or any Islamic jihadi movement is not the first terrorist organization in the world. Or this is again a disputed concept. You can also say that although they portray Muslims as terrorists, but it is hard to imagine that who is terrorist and who is freedom fighter. So for the West, whoever is a threat to their hegemony and their nefarious designs of suppression of other countries, and interfering in the political systems of the other countries, so all those who try to check these designs of West, so they are considered to be terrorists. So this is not the case. तो सबसे पहले हम उन पॉइंट्स को एक्सप्लोर करते हैं कि जिनकी वजह से मुस्लिम्स खराब हैं नहीं, लेकिन मुस्लिम्स का डर दुनिया में पैदा हो गया, मुस्लिम्स से नफरत दुनिया में पैदा हो गई है. So all those things that actually for which West is considered, or for which West is responsible, जिसके नतीजे में अल्टीमेटली इस्लामोफोबिया पैदा हुआ, तो सबसे पहले वो देखते हैं. लेकिन जी इनपुट दें आप कि वेस्ट जो है वो आप मेरे माशाल्लाह सारे स्टूडेंट्स बहुत काबिल और बहुत मेहनती हैं, तो आई वांट योर इनपुट ऑल ऑफ यू, कि मतलब इसमें मैं आपके लिए ज़रा आसानी कर दूं कि हाउ हम, बल्कि पहला पॉइंट ही ये बनाते हैं ताकि एग्जामिनर को लगे कि ये बंदा बहुत पक्का मौलवी है. हाउ वेस्ट इज responsible, how West is responsible for spreading the phenomena of terrorism. ये पूरी आपकी स्टेटमेंट होगी, उसमें आप देखें कि क्या चीजें आ सकती हैं. Yes. West, it perceived Islam as an essential threat to Western culture. Fine. We are all attentive, Mr. Amir. जी सर. एक्चुअली जो आप जहाँ से आपने बात स्टार्ट की थी कि इट इज एज ओल्ड एज इस्लाम इटसेल्फ, ये जो फिनोमेना है, अनफॉर्चुनेटली इसको जोड़ा जाता है 9/11 के साथ. हाँ जी. या जो रने मेड की एक रिपोर्ट आई थी, उसने सबसे पहले इस्लामोफोबिया की टर्म यूज की थी. बट ये सबसे पहले जो सेंट जॉन था दिमिश्क का एक बहुत बड़ा वो फादर था, जी. उसने सबसे पहले एक बुक लिखी थी हजूर पाक से, ब्लास्फेमियस लिटरेचर उन्होंने क्रिएट किया था, जिसमें उसने कहा था कि ये जो हजूर पाक इस अपोस्टेट है और इनकी कल्ट फॉलोइंग, बेसिकली जो एक स्विफ्ट उस वक्त स्प्रेड ऑफ इस्लाम था, क्रिश्चियनिटी उसको क्लैप डाउन नहीं कर पा रही थी उस वक्त. तो उन्होंने फिर जो टूल्स अपनाए, उनकी पोएट्री, उनका लिटरेचर, उनका आर्ट, उनका जितने भी वेज ऑफ कम्युनिकेशन थे, उन्होंने उसके जरिए एक तो इस्लाम का जो लिबरल इमेज था उसको ब्लर करने की कोशिश की. फाइन. और इस तरह कि जो उन्होंने कहा कि ये बारबेरिक, सबसे बड़ा जो उनका पॉइंट था, उन्होंने कहा था कि इस्लाम इज अ स्टैटिक रिलीजन, इट इज अनएबल टू रिफॉर्म इटसेल्फ. ये बारबेरिक हैं, ये इंटॉलरेंट हैं. और फिर जो ओरिएंटलिज्म है उसका बहुत बड़ा किरदार है, वेस्ट का जो सबसे बड़ा किरदार है इसको फैलाने के लिए. उन्होंने डिवाइड कर दिया कि क्रिश्चियनिटी जो है ना वो एक वेस्टर्न रिलीजन है और इस्लाम एक ईस्टर्न रिलीजन है, और बिटवीन देम देयर कुड ओनली जो चीज पॉसिबल है दैट इज वार. यस. जो ओरिएंटलिज्म थे उन्होंने मतलब जब डिवीजन पैदा की, और यही सबसे बड़ी बुनियाद थी कि इस्लामोफोबिया जो है ना उनके माइंड में जो वेस्टर्न फंडामेंटलिस्ट थे, जो स्टार्ट से क्रिश्चियनिटी को, उनके जो एल्डर्स ऑफ क्रिश्चियनिटीज एंड ज्यूज जो थे जूडिज्म, वो इस्लाम को एग्जिस्टेंशियल थ्रेट अपने कल्चर को समझते थे कि हमारी चुदराहट आज के बाद खत्म है. ठीक है जी. यस. तो ये 5-6 चीजें हैं जिसकी जो वेस्टर्न कल्प्रेट है इस चीज के अंदर,
ان میں اسلام کو پھیلانے کے, اسلاموفوبیا کو اسپریڈ کرنے میں ان کا بہت بڑا ہاتھ ہے. تھینک یو ویری مچ عامر. آپ یہ چیٹ میں مینشن کر دیں تاکہ اس کے بارے میں لوگ پڑھ لیں. اور جہاں سے آپ نے یہ ابتدا کی ہے, آپ نے بیسیکلی یو ہیو ایڈڈ انٹو آر نالج کہ ڈسکورس کب ڈیولپ ہونا شروع ہو گیا, اینٹی یہ سر جی اسلامک ڈسکورس. وہ اس میں جو بہترین بک لکھی نا, اسلاموفوبیا ہسٹری کانٹیکسٹ اینڈ ریکنسٹرکشن, وہ اسلامک یونیورسٹی کا ہے, اسلام آباد اسلامک یونیورسٹی کا پروفیسر اس نے لکھی ہے. آپ یہ بک وہ بھی کہتے ہیں مینشن کر دیں تاکہ اس کا جو ہے نا وہ لوگ وہ پڑھ لیں, ریویو وغیرہ جی پڑھ سر, لیں اس بک کا. ٹھیک ہے سر, ٹھیک, تھینک یو تھینک ویری یو مچ عامر. عامر نے جب پاپولر ڈسکورس ڈیولپ ہونا شروع ہوا تو اس وقت کے بارے میں ہمیں بتایا. آپ دیکھیں یہ جو کرسچنز ہیں اور جو جوز ہیں, اور یہ جو ساری وارز ہوئی ہیں کروسیڈز, تو یہ کروسیڈز جو ساری ہوئی ہیں they actually used anti-Islamic rhetoric in those times. اور یہ تب سے ہی پھر Ottoman Empire, there was only one Muslim empire in the world, and that was like a thorn into the integrated body of Christian world. تو سر وہ یہ کہتا ہے کہ یہ جو فینومنا سب سے پہلے جو مسلم کے بارے میں انہوں نے اندر چیز پیدا ہوئی تھی نا, وہ ان کا ایک ہاسٹیلٹی تھی, ویسٹ کی ہاسٹیلٹی ٹو ورڈ اسلام تھا. اور اس میں ایک بڑی اچھی چیز مینشن کرتا ہے سر, میں 1 منٹ لوں گا آپ کا. وہ کہتا ہے کہ 3 بڑی متس ہیں اسلاموفوبیا کے بارے میں. پہلی مت یہ کہ یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم مسلم کے خلاف ہیں, اسلام کے خلاف نہیں. وہ کہتے ہیں یہ بہت بڑی مت ہے. ایکچولی جو وہ کس کے خلاف ہیں, وہ اسلام کے خلاف ہیں. پھر بالکل وہ ٹھیک کہتا ہے آپ نے. کہ سب سے بڑی مت اور ہے, وہ کہتے ہیں کہ یہ اسلاموفوبیا تب ہے کہ جب انہوں نے کہا نا ہنٹنگٹن کی جو بات ہے کہ کمیونزم کے ڈکے کے بعد اگر کوئی مطلب ایسی سویلائزیشن ہے جو دیٹ کوڈ پوز ایگزسٹنشل تھریٹ ٹو ویسٹرن کلچر اور جو کرسچینٹی کو, تو وہ اسلام ہے. کہتا ہے یہ بھی مت ہے, ایسا نہیں ہے. یہ تو ایز اولڈ ایز اسلام اٹ سیلف, اسلام واز نیور پرسیوڈ ایز اے فرینڈلی ریلیجن. شروع سے جو کرسچینٹی کے ایلڈرز تھے, انہوں نے 7ویں سینچری سے جو جون سینٹ ہے دمشق کا, اس جی نے جی سب سے پہلے تو وہ لٹریچر پروڈیوس کیا تھا ڈمین کرنے کے لیے, ڈسپرج کرنے کے لیے اسلام کی امیج کو. وہ کہتا تھا کہ دیر بار بیرک اس کے جو فالوور ہیں وہ کہتا تھا کلٹ فالوئنگ ہے. اور جو یس وولٹائر ہے 19ویں سینچری میں, وولٹائر جو جسے ہم کہتے ہیں, اس نے بہت زیادہ ایک وہ کہتا تھا کہ حضور پاک جو ہیں اٹس ایک ہسٹوریکلی ان ایکوریٹڈ کریکٹر ہے وہ. یس تو وہ کہتا ہے یہ جو ساری چیزیں پہلے ہاسٹائل تھے کہ ورڈ اسلام, پھر ان کے درمیان پریجوڈائس آیا. اب اسلامک جو اسلام کی وہ پورا اسلام اس کے خلاف ہے. تو اس کی جو چیزیں ہیں وہ کیپٹ چینجنگ ود دا ٹائمز ہے. وہ جو ظفر صاحب جس نے کتاب لکھی ہے, تو یہ ساری چیزیں سر. تھینک یو عامر, تھینک یو.
سنیں جی، اب آپ کے پڑھتے ہیں کیا کہہ رہے ہیں بچے. It is an orchestrated movement designed by the Western fundamentalists in order to demean the Islam and to blur its liberal image. French president remarks, role of Western media, negative view of Muslims and Islam's radical Islamic terms, Islamophobia, history, context and okay. آسیہ نور کہتی ہیں ویسٹرن میڈیا is also based on hatred, hostility towards Islam and Muslims that is perpetuated by negative stereotypes and biased discrimination against Muslims and Islam as well. Thank you very much, very appropriate. Sir, can't see your screen. آنی تو چاہیے. Authoritarian structure of government. نور صاحبہ کہتی ہیں نیگیٹو پرسیپشن آف اسلاموفوبیا تھرو ویسٹرن میڈیا, ویسٹرن ڈیفیم اسلام, ویسٹرن concept of Islam as a static religion they actually portrayed for their personal interests. Christianity defame Islam, Islam is rich in natural resources, West in order to exploit them defame Islam. Prejudiced behavior of Western world is another reason. Fine. اچھا, اس میں ایک جو چیز ہے ہمارا جو 9th پوائنٹ ہے وہ ہے biased role of media. ہم اس کو خالی میڈیا لکھ رہے ہیں, اور اس کے بعد جو ہے وہ ہم لکھیں گے کہ political access to grind by Western powers, by Western powers. یہ ہمارے پاس سکلین عباس صاحب فرماتے ہیں کہ most of the literature is being published in West, so they sell their narrative easily, and our Western writers who are living in Europe assist them for the narrative, like Muhammad Hanif, Khalid Hussain from Afghanistan, and Ahmad Rushdie, and our liberals also present Islam as terrorist religion to show them intellectual. They oppose Iqbal's Islam, lost glory of Nasim Ijaz is history of soft Islam. ٹھیک ہو گیا. اب ہم نے بیسیکلی 10 پوائنٹ لکھے ہیں, اور ہمارے پاس جو 11واں پوائنٹ ہے وہ یہ ہوگا کہ جو وہاں پہ ایجوکیٹڈ کلاس ہے, وہاں کی جو دانشور طبقہ ہے, یا تو آپ سیدھا سیدھا اورینٹلسٹس لکھ لیں, اور اگر آپ اصل مسئلہ یہ ہے کہ بہت سارے ایسے لوگ اورینٹلسٹ نہیں ہیں, مطلب اسلاموفوبیا انفارچونیٹلی وہ لوگ پھیلا رہے ہیں جنہیں اسلام کی بنیادی عقائد کا ہی نہیں پتہ, جنہیں مطلب یہی نہیں پتا کہ اسلام میں ہزاروں آیات اور احادیث وہ انسانیت کے تحفظ کے بارے میں بتائی گئی ہیں, مطلب they are completely unaware about the true teachings of Islam. تو ایسے لوگ بھی اسلام کے اگینسٹ جو ہے وہ لکھ رہے ہیں. تو پاپولر جو کریشن آف پاپولر اینٹی اسلامک Islamophobic discourse by the intellectuals or by the educated class of the West. اور اس میں پھر ان کے رولر بھی آتے ہیں, اس میں جو ان کی رولنگ ایلیٹس ہیں انہوں نے بڑا رول, ان کی سپیچز جیسے آپ دیکھ لیں گلوبلائزیشن ہے تو آپ کو پتہ ہے وہاں پہ لٹریچر دیٹ از اسپانسرڈ, دا کنٹینٹ whichever content is produced in favor or opposition of any important thing, so that is sponsored content. اور وہاں پہ ایسا content لکھا جاتا ہے, اور اس کی اس وقت بہت بڑی مثال climate change ہے, that they pump millions of billions into the market for writing such kind of discourse which portrays that climate change is not a reality.
یہی وہ ہم نے لکھ لیا ہے کہ پولیٹیکل ایکسس ٹو گرائنڈ بائی دا ویسٹرن پاورز، اس میں ہم کچھ چیزیں پھر یہ مینشن کر دیں گے. مثلاً وہاں میں نے آغاز میں یہ بات کی کہ وہاں کا ووٹ بینک، مطلب اب جو وہاں پہ بھی جو پڑھا لکھا طبقہ نہیں ہے، جو ورکنگ کلاسز ایسی ہیں جو کہ انسکلڈ ورکرز ہیں، جو کہ پڑھے لکھے نہیں ہیں، اور پاکستان میں یا باقی تھرڈ ورلڈ اسٹیٹس کی طرح ہی وہاں پہ جو جاہل لوگ ہیں، تو جن کو ایکسپلائٹ کرنا بڑا ایزی ہوتا ہے، تو ان کا تو ووٹ بینک پولیٹیشینز ایسے ہی ڈیولپ کرتے ہیں. جیسا کہ اوباما جو ہے اسے کہا جاتا ہے اوباما از پریزیڈنٹ آف تھگز، ہی از پریزیڈنٹ آف اسٹریٹ بوائز. اس کی ریزن یہی تھی کہ اس نے ایسے ہی لوگوں کے سینٹیمنٹس کو ٹیپ کیا تھا، ایکسپلائٹ کیا تھا. تو وہ ہم نے پولیٹیشینز لکھ لیا. تو لیٹس ایکسپلور سوری اتھارٹیرینزم اینڈ آٹوکریٹک پولیٹیکل سسٹم. تو جو سب سے پہلی جو مسکنسپشن ہے وہ جو اسلام کے بارے میں، اور یہ چیزیں آپ بڑی ڈیٹیل سے لکھ سکتے ہیں کیونکہ اس میں آپ کے اندر کا مسلمان بھی جاگا ہوا ہوگا، اور آپ کی کریم داد چغتائی اور ارشد اقبال چدر صاحب بھی جاگے ہوئے ہوں گے اسلامک اسٹڈیز کے. تو آپ بتائیں گے کہ اسلام تو ایک ایسا مذہب ہے جس نے صحیح معنوں میں، جس کو ہم ان اسٹرکٹ سینس آف دا ٹرم جو ہم کہہ سکتے ہیں ڈیموکریسی، وہ انٹروڈیوس کروائیے. کیونکہ اگر آپ اس سے پیچھے جائیں، اف یو گو ٹو دا اینشینٹ ورلڈ، تو آپ کے جو گریس ہے وہاں پہ دا فلاسفرز آف گریس آر کنسیڈرڈ ٹو بی some of most sane minds into the history in the history of mankind. جب سے یہاں پہ زندگی کی ابتدا ہوئی ہے، and they are considered to be founders of all existing knowledges. تو ان کی بات کریں تو وہاں پہ بھی جو آپ کا جو سٹیزن تھے، جو کرائٹیریا آف سٹیزن شپ تھا وہ کتنا زیادہ لمیٹڈ تھا. اور وہاں پہ ایک آپ یوں کہہ لیں کہ 2/3 آف دا پاپولیشنز آف دا سٹی اسٹیٹس ان گریس دیٹ واز دے ور ناٹ سٹیزنز. تو وہاں پہ مطلب اور یہی وجہ ہے کہ گریس کو ڈیموکریسی کا بانی اسی وجہ سے نہیں کہا جاتا، اور برطانیہ کو اسی وجہ سے بانی کہا جاتا ہے کہ وہاں پہ سلیبز بہت زیادہ تھے گریس میں. اور اگر آپ پھر یورپ کی بات کریں تو یہاں پہ آپ ذرا فیوڈل سوسائٹی کا اسٹرکچر اٹھا کے دیکھ لیں. آپ کے جتنے ریولیوشنز آئے ہیں، they were product of suppression of humans by the humans. So humans so coming back to the first point کہ جو پاپولر ایک امیج کریٹ کیا گیا ہے، ایک فالسلی اسلام کو پورٹرے کیا گیا ہے، that popular image of Islam is that it is anti-democracy, it is undemocratic, it is authoritarian and autocratic in its nature. تو ہم بات کر رہے تھے کہ آپ یہ ان چیزوں پہ بات کریں گے کہ یہ اسلام ہی اصل وہ مذہب ہے جس نے ڈیموکریسی لے آیا. ہم پہنچے تھے میڈیول یورپ میں، جہاں پہ the society was broadly divided into 3 classes. اور وہ پہلی کلاس کلرجی تھی، نوبلٹی تھی، اور دوسری کلاس کلرجی تھی، اور تیسری کلاس کامن پیپل تھے. اور جو نوبلٹی تھی اور جو کلرجی تھی، they were hand in glove with the monarchs of those times, with the rulers of those times, and those rulers were dependent on the nobility for the support, and the clergy was also able to keep its influence into the affairs of state and secure political power and political جن کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ کیا کہنا چاہیے کہ they had a share in the government and the political power. اور ان کو بڑی exceptions حاصل تھیں from taxes, and the taxation was very very regressive. That was because
کہ جو اوپر والی کلاسز تھیں ان سے ٹیکسز لیے ہی نہیں جاتے تھے, اور جو کامن کلاسز تھیں ان سے بہت قسم کے ٹیکسز لیے جاتے تھے. That was the time when nobility created trained soldiers, جن کو knights کہا جاتا ہے. وہ جو trained soldiers تھے, جب ان کو کچھ بھی نہیں ملتا تھا in difficult times, they used to plunder even their own people. تو وہ جو تیسرا سیکشن تھا جو کامن پیپل تھے, ان کو وہ پلنڈر کرتے تھے, ان کے گھروں پہ قبضے کرتے تھے, ان کی زمینوں پہ میں جو ہے وہ لوٹ مار کرتے تھے. This was the structure of this was the condition, these were the conditions of human beings in the West, جو آج لیڈر بنے ہوئے ڈیموکریسی کے. تو falsely and ironically, Islam which introduced the concept of true human equality and true democracy is considered to be the authoritarian and autocratic political system. تو اس وجہ سے جو ہے نا اسلام سے ایک ایز دا ماڈرن ویسٹ از سو مچ ان لو ود دا concept of equality, freedom, fundamental rights and democracy. So if a country is portrayed to be an autocratic country or an authoritarian country or simply anti-democratic, it is enough to create hatred against that religion or that country. So that is the first point. Excuse me. Sorry for the disruption. دوسری بات, اینٹی پروگریس, کلوزڈ اینڈ ریئیکشنری. ویسٹ جو ہے وہ اس چیز پہ بڑا پراؤڈ رکھتا ہے کہ جو ویسٹرن سوسائٹیز ہیں, دے آر لور آف ماڈرنائزیشن, دے آر لور آف پروگریس انٹو انسٹیٹیوشنز اینڈ آئیڈیاز. تو یہ وہ کہتے ہیں کہ جو مطلب آپ برٹرن رسل کو دیکھیں, اب there is no denying the fact that he was one of most sane minds of the West, اور اس کی جو کتاب ہے فلاسفی پہ وہ ٹیل ڈیٹ فلاسفی کی بہترین کتاب سمجھی جاتی ہے. بٹ دیکھ لیں کہ وہ کتنا زیادہ بائسڈ تھا کہ اس نے کوئی مسلم فلاسفر انکلوڈ کرنا مناسب ہی نہیں سمجھا فلاسفی میں. اور لکھا ہسٹری آف ویسٹرن فلاسفی, مطلب آپ رسل صاحب اندھے تھے کہ انہیں یہ نہیں پتا چلا کہ ایسٹ میں چائنا میں بھی کوئی فلاسفر پائے گئے ہیں, اور آپ کے ایسٹ میں جو ہے وہ انڈیا میں بہت فلاسفرز پائے گئے ہیں جنہوں نے آپ کے جس ریئلزم کا آپ رونا روتے ہیں اور جس ریئلزم کے آپ بانی بنے پھرتے ہیں میکیاولی کے تھرو اور چند اور لوگوں کے تھرو, تو آپ سنزو کو بھول گئے ہیں. اور ایسے اور بہت سے لوگ, آپ نے وہ ادھر ایجپٹ کی بات نہیں کی, مڈل ایسٹ کی بات نہیں کی, تو ہر جگہ پہ فلاسفرز تھے. تو انہوں نے صرف جو ہے وہ گریس کو, ویسٹ کو صرف جو ہے وہ فلاسفی, اور وہ ان کے جو اپنے چند مسلم, ان کے جو اپنے چند کرسچن فلاسفرز تھے ان کو شامل کر لیا. تو انہیں لگتا ہے ویسٹ کو کہ ویسٹرن سوسائٹیز اینڈ ویسٹرن پیپل جو ہیں انسان کی ترقی تمام انسٹیٹیوشنز کی اور تمام آئیڈیاز کی, دیٹ از پروڈکٹ بائی دا ویسٹ, دیٹ از پروڈکٹ آف ویسٹ, دیٹ از بائی ویسٹ اینڈ دیٹ ول بی بائی ویسٹ. تو جو اسلامک سوسائٹیز ہیں وہ چینج کے اگینسٹ ہیں, وہ پروگریس کے اگینسٹ ہیں, وہ ان وہاں کے لوگوں کے مائنڈز بھی کلوز ہیں اور وہ سوسائٹیز بھی کلوزڈ ہیں, اور وہ ریئیکشنری ہیں, کنزرویٹو ہیں, تو فنڈامنٹلسٹ ہیں وہ ان نیچر. West perceives Islam as a static religion in time and space, and its followers are barbaric, irrational, and intolerant. A point for anti-progress. Yes. Thank you very much, Amir. Very appropriate. And this point was also raised by Noor. آپ دونوں کا شکریہ. اس کے بعد
اسلام کو جو ہے وہ مسوجنسٹ اور اپریسر آف ویمن کنسیڈر کیا جاتا ہے. میں نے آپ لوگوں کو یہ پہلے بھی بڑی دفعہ سٹوری سنائی ہے کہ جب یہ ورلڈ ٹریڈ سینٹر والا ایونٹ ہوا تھا تو اس کے بعد تو جو مسلمز کو اب یہ حقیقت بھی ہے لیکن آپ نے ماننا نہیں ہے اس کو. آپ نے کسی صورت بھی, اسی وجہ سے میں نے لفظ منافقت استعمال کیا. اب سعودی عربیہ میں دیکھ لیں عورتوں کا کیا حال ہے, اور سعودی عربیہ کے بعد افغانستان میں دیکھ لیں, اور پھر پاکستان بھی کسی طرح کم نہیں ہے. اور لیکن مذہب کو کہہ دینا, پورے مذہب کو, کہ پورا دین یا تمام لوگ, یہ پھر مسئلہ ہے. اور یہی بات ہے جس کی وجہ سے مسلمز کو بڑا گہرا رنج بھی پہنچتا ہے. تو اس سے کہا جاتا ہے کہ عورتوں کو کوئی حقوق نہیں دیے جاتے, اور وہی آپ کے آرگیومنٹس ان کی ایجوکیشن کے خلاف ہیں. ان کو پراپرٹی کے رائٹس نہیں دیے جاتے, ان کی باڈی کے اوپر ان کا کوئی کنٹرول نہیں ہے. وہاں پہ جو مسلمز ہیں وہاں پہ پیٹریارکی از fundamental concepts of Islam, that your women would be subordinate to the men. تو وہ مطلب پیٹریارکی جو ہے that is one of basic ideas of Islam. وہاں پہ پیٹریارکی ہے, وہاں عورتوں کی پولیٹیکل ریپرزنٹیشن نہیں ہے, they don't have any control on their bodies, اور وہاں پہ ان کی بڑی کلسٹرڈ اپ برنگنگ ہوتی ہے. ایک عورت کو بہت زیادہ دبا کے اس کی پرورش ہوتی ہے, اور شروع سے اس کے اوپر بہت چیک اینڈ بیلنس رکھا جاتا ہے. not only the women are a lot of pampered but restricted. تو ان کی شروع سے ایک عورت اور ایک مرد کی ایک اسلامک سوسائٹی میں جو پرورش ہے وہ بہت جدا, بہت مختلف زاویوں پہ ہوتی ہے. so this clustered upbringing of women creates this dichotomy in the Muslim societies, that men and women are poles apart when it comes to the treatment of the society, of any society or of any religion towards two of sections of the society. تو ایک یہ فالسلی بلیو کیا جاتا ہے. اب چونکہ آپ دیکھ لیں کہ ویسٹ میں فیمنزم پوری دنیا میں پھیل چکا ہے, اور ویسٹ جو ہے جو کہ اس کا بانی سمجھا اور مانا جاتا ہے, تو ان کے لیے لوگوں کا ہیٹریڈ اور فیئر پھیلا دینا, ہیٹریڈ اور فیئر جگانا صرف یہ کہہ کر کہ یہ عورتوں کے خلاف ہیں, تو یہ کافی ہے. تو وہاں پہ اگر اینڈ دیٹ از دا ریزن کہ اگر کوئی داڑھی والا بندہ وہ دیکھ لیں تو فرسٹ تھنگ دیٹ دے سی از کہ یہ بندہ جو ہے نا یہ یقیناً اپنی گھر کی خواتین کو کے لیے بہت زیادہ وائلنٹ ہوگا, اور ڈومیسٹک وائلنس اور ان کو جو ہے وہ برقع پہنا کے رکھنا اور وہ ساری چیزیں, تو یہ سب کو ان کو ایک داڑھی والا بندہ دیکھ کے نظر آنا شروع ہو جاتا ہے. کلچرلی انسیویلائزڈ اینڈ ان ایڈوانسڈ, یہ جو عامر صاحب نے کہا باربیرک اور وہ ساری چیزیں, وہ اس میں جو اپنا وہ کلچر ہے اس میں بڑا پرائڈ رکھتے ہیں ویسٹرنرز, اور وہ کہتے ہیں کہ ان کا جو کلچر ہے وہ بڑا انسیویلائزڈ ہے. آپ دیکھیں کہ جتنے بھی امپیریلسٹ اس دنیا میں آئے ہیں, آپ فرینچ کی بات کر لیں, آپ برٹش جو ہیں ان کی بات کر لیں, اور آپ امریکنز کی بات کر لیں, اور آپ سب لوگوں نے وار میں یہ چیزیں پڑھی ہوں گی کہ جو انٹرنیشنلی جو وار کیوں نہیں روکی جا سکی یا کیوں نہیں روکی جا سکتی, یا وار کی کازز کیا ہیں. تو اس میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ ایک آئیڈیالوجی, there always was an ideology behind the concept of war or behind the imperialist colonialist designs of different empires. تو جو برطانوی کہتے تھے وہ اس کو وائٹ مینز برڈن کا نام دیتے تھے, کہ جو سفید رنگ والے لوگ ہیں ان کے کندھے پہ یہ برڈن خدا کی طرف سے رکھا گیا ہے کہ انہوں نے باقی دنیا کو سویلائز کرنا ہے. اور سویلائزیشن وہ بڑی یہ واضح طور پہ یہ باتیں کہتے تھے اباؤٹ انڈینز کہ یہ باربیرک ہیں اینڈ لیس دین اینیملز ہیں, اور دے ریزمبل ٹو اینیملز, تو ہم تو ان کو سویلائز کرنے آئے ہیں, اور ہم تو ان کو وہ ڈیموکریسی کے اور انسانیت کے اور وہ سارے بیسک انسٹیٹیوشنز دینے آئے ہیں. اور جب تک وہ
نکلتے تھے وہ ادارے دے جاتے تھے، لیکن اس ملک کا سب کچھ نکال کے لے جاتے تھے۔ اور اگر آپ افریقہ کو دیکھ لیں تو جو ان کی ٹریٹمنٹ رہی ہے یورپ کی ود افریقنز، اس سے آپ کو بڑا واضح طور پہ کلیئر ہو جائے گا کہ وہ اپنے علاوہ باقی ریسز کو کیا سمجھتے تھے۔ دیٹ از آلسو دا کیس ود دا مسلمز، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ انسیویلائزڈ ہیں اور یہ کبھی ایڈوانس نہیں ہو سکتے، اینڈ they take pride in their culture and they consider our dress codes, our cuisine, our eating habits and our family system to be culturally uncivilized and unadvanced. Portraying Islam as a terrorist and extremist religion، اب یہ اس میں آپ کے لیے کہنے کے پاس بہت کچھ ہے، آپ کے پاس بڑی باتیں آپ کر سکتے ہیں کہ it was actually the terrorism that is the ruling factor for the rise of the phenomena of Islamophobia، کہ سب سے بڑا تو مسئلہ یہی ہے کہ ٹیررزم کا جو ہے وہ بہانہ بنا کے یورپ نے اپنے کلونیلزم پھیلایا ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ جب وار آن ٹیرر ہوئی تو اس وقت جو اینٹی اسلام اور یہ جو یو ایس کی کارپوریشن ہے رینڈ، تو وہ اس طرح کی بڑی ریسرچز کرتی ہوتی ہے، آپ اس کا بے شک کوئی ریسرچ پیپر پڑھ لیں، وہ پورے مڈل ایسٹ کو اور بڑے ریسرچ اور بڑے فیکٹس اینڈ فگر سے پورے مسلمانوں کو بڑا سسٹمیٹکلی ٹیررسٹ پروو کرنے کی کوشش کرے گی، اینڈ ویسٹرن میڈیا۔ تو یہ جو پاپولر ڈسکورس ہے یہ تب رولرز نے بڑا پھیلایا، اور انہوں نے جو چیز سب سے زیادہ پھیلائی وہ یہ پھیلائی کہ ٹیررزم از اے گلوبل تھریٹ۔ تو جب یہ بات ہوئی all of the Europeans, all of the Westerns felt that they are insecure, and a sense of insecurity was permitted into the European societies، جس سے گورنمنٹ کے وار کے ڈیسیژن کو وہاں کی سوسائٹیز نے جو ہے وہ ایکسیپٹ کیا، اور یہ جو آئیڈیا تھا وار آن ٹیرر کا یہ پاپولر تبھی ہوا جب وہاں کے عام آدمی نے ایشیا میں بیٹھے کسی مسلمان سے ڈرنا شروع کر دیا کہ وہ آئے گا اور ہمارے اوپر حملہ کریں گے۔ تو یہ جو ایشو آف ٹیررزم ہے یہ it is unfortunately synonymized with Islam and terrorism, and that is why the term Islamist، مطلب کیا کوئی ایسا دہشت گردی بھی ہوگی جو مسلمان ہوگی، لیکن اسلامسٹ ٹیررزم اگر یہ لفظ استعمال کیا جائے تو اس سے ویسٹ کو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، لیکن مسلمانوں کو ہوتا ہے کہ یہ ٹیررزم تو ایسا فینومینا ہے جو کہ مذہب سے ویسے ہی آزاد ہے، a terrorist has no religion۔ تو ایک یہ وجہ ہے اسلاموفوبیا کی۔ پھر اینٹی ہیومن رائٹس اینڈ اوپریسر آف مائنورٹیز، اب آپ بہت زیادہ دور نہ جائیں، آپ پاکستان میں دیکھ لیں کہ کرسچنز کے ساتھ کیا ہوتا ہے، یہاں پہ ان کے گھر جلا دیے جاتے ہیں، اور یہاں پہ قادیانیوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے، اور باقی جو مائنورٹیز ہیں ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ تو یہ جو فورسڈ میرجز ہیں ہندو لڑکیوں کی، دیٹ از اے ٹروتھ ان سندھ۔ تو اگرچہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ انڈیا میں یا باقی کنٹریز میں مائنورٹیز کا کچھ زیادہ اچھا حال نہیں ہے، لیکن سی ایس ایس میں یہ ایسے آیا تھا کہ مائنورٹی ہونا از اے فیٹ دیٹ نو ون وانٹس، اس کی وجہ یہی تھی کہ مائنورٹیز کے ساتھ ٹریٹمنٹ کیسا ہوتا ہے۔ تو ہیومن رائٹس کے خلاف ہے، یہ کوئی رائٹس نہیں دیتا، اس کی وجہ یہی ہے کہ اتھارٹیرین ہے، آٹوکریٹک ہے، اور مائنورٹیز کے بہت برے حالات ہیں مائنورٹیز کے ساتھ۔ تو آپ اب یہ جو آئیڈیا ہے مائنورٹیز کے رائٹس کا، دیٹ از سینونیمس ود اگین ود دا کنسیپٹ آف ہیومن رائٹس، ڈیموکریسی، یہ وہ چند آئیڈیاز ہیں جن پہ آج کا یورپ سمجھتا ہے کہ آج کے یورپ کی بنیادیں ان نظریات پہ ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ these freedoms are very hard won. The European people have given a lot of sacrifices indeed, and that's true کہ ان لوگوں نے بہت قربانیاں دی ہیں اور بہت سی جنگیں ہوئی ہیں، اور وہ آپس میں سینچریز کے لیے لڑے ہیں، اور وہاں کے جو عام لوگ ہیں ان کا ان جنگوں میں اس وجہ سے کوئی قصور نہیں تھا because they essentially were wars between the ruling elites۔ وہاں کے عام لوگ کبھی بھی نہیں چاہتے تھے کہ جنگیں ہوں،
اور وہ جنگ ہوتی تھی یا امن ہوتا تھا، وہاں کے کامن پیپل کا جو ہے وہ کبھی بھی حالات اچھے نہیں تھے. تو یہ آزادیاں، یہ شخصی آزادیاں، یہ فریڈم، یہ ایکوالٹی، یہ ایسے پرنسپلز ہیں جن کے لیے انہوں نے صدیوں کے لیے قربانیاں دی ہیں، اور نہ صرف انہوں نے بلکہ پوری انسانیت نے. تو آج کی دنیا میں in the modern civilized world these freedoms are really hard won after battles of centuries. تو اگر ایک مذہب کو کہا جائے کہ وہ مائنورٹیز کے خلاف بولتا ہے تو پھر اس سے نفرت پھیلنا that is inevitable, that is a logical corollary of the previous things. پھر considering Islam as a threat to other established religions، یہ میں نے اوپر لکھا religions، اسلام کو باقی ریلیجنز کے لیے تھریٹ سمجھا جاتا ہے یا ایٹ لیسٹ پورٹرے کیا جاتا ہے، اینڈ اس کے لیے پھر جو تھیوری ڈیولپ کی گئی وہ ڈیولپ کی گئی کہ اسلام از دا ریلیجن دیٹ ہیز بین اسپریڈ بائی فورس آف سوارڈ. آن دی ادر ہینڈ اسلام اپنے ابتدائی اوائل میں جب پھیلا، اگر آپ ٹھیک ہے ایک لمحے کے لیے، اور اس پہ میرے اور آپ کے نظریات میں بالکل فرق ہو سکتا ہے اینڈ آئی ریسپیکٹ یور اوپینین، لیکن جو ایک چیز جس سے میں یا آپ، جس پہ ہم دونوں متفق ہوں گے، وہ یہ تھی کہ جہاں جہاں اسلام نے تلوار کے ساتھ مذہب کو پھیلایا تھا وہاں کے لوگ بے حد خوش تھے. وہاں کے جو کامن لوگ تھے، اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے آپ سے پہلے کہا کہ یہ جو ڈیموکریسی ہے یہ بڑا نیا تصور ہے، بڑا اب یہ ہیومن ایکوالٹی اور یہ ساری چیزیں اب آئیں. اس سے پہلے عام لوگوں کے حالات بہت برے تھے. آپ دنیا کے کسی بھی حصے میں چلے جائیں تو جو رولنگ ایلیٹ تھی، جو رولرز تھے، وہ بہت زیادہ کم تھے، جس کو ہم نے کہا کہ ایک ایسٹیمیٹ کے مطابق آپ 1/3 کہہ لیں، ایک بلکہ اس سے بھی کم، ایک رولر بہت کم تھے. چند سلیکٹڈ فیو فیملیز کہہ لیں، چند 100 لوگ کہہ لیں کسی بھی ریاست میں، کہ وہ شہزادہ ہوتا تھا اور اس کے قریب نوبلز ہوتے تھے 2500 3000. اس تعداد میں وہاں کے جو بڑے بڑے محل تعمیر کیے جاتے تھے تو وہاں پہ اتنی تعداد میں لوگ رہتے تھے، اور باقی پھر جو بچتے تھے وہ کلرجی تھی یا پھر کامن پیپل تھے. اور ایسا ہی تقریباً ہر جگہ پہ تھا. آپ ایران کی بات کر لیں، جب ایران پہ حملہ ہوا، آپ اس دور کے حالات پڑھیں، پرشین امپائر تھی بہت بڑی، کہ وہاں کے عام لوگوں کا کیا حالات تھے. اسلام میں یہ جو لباس لٹک رہا ہوتا ہے، یہ جو ٹخنے ننگے کرنے والی بات ہے، یہ اس وجہ سے بھی کہی تھی کہ ٹخنے ننگے کیے جائیں کہ وہاں کے جو وہاں کی رولنگ کلاس تھی ان کا لباس ایک وہ نیچے زمین پہ لٹک رہا ہوتا تھا. تو اس کو ایک اسلام نے وہ امیجز، وہ سمبلز شیٹر کرنے کی، وہ ختم کرنے کی کوشش کی ہیں جو کہ انسانیت میں فرق پیدا کریں. تو جو رولنگ کلاس تھی ان کے بادشاہان کو عام لوگ دیکھ بھی نہیں سکتے تھے، تو وہ پردے میں رہتے ہوتے تھے. یہ حالات تھے. اتنا فزیکل جو ڈفرنس، اتنا جو ہے وہ آپس میں ان کی پراکسیمیٹی کا کوئی کنسیپٹ ہی نہیں تھا، اتنا ڈفرنس تھا، اتنی دوری تھی ان میں کہ عام لوگ بادشاہ کو، بادشاہزادیوں کو دیکھ بھی نہیں سکتے تھے. اور تو جب اسلام ٹھیک ہے بائی فورس آف سوارڈ پھیلا، ہم ایک دفعہ مان لیتے ہیں، لیکن وہاں کے لوگوں کیا ایک گورنمنٹ کے لیجٹمیٹ ہونے کے کرائٹیریا کیا ہے کہ اس کی پاپولر سپورٹ، اور یہی ڈیموکریسی کا کنسیپٹ ہے. ہم چائنا کو ایک سینس میں ڈیموکریٹک سٹیٹ اس وجہ سے کہہ بھی سکتے ہیں کہ وہاں کے لوگ جو ہے وہ خوش ہیں اپنی گورنمنٹ سے. وہ ایک اور ڈسکشن ہے کہ وہاں کے لوگوں کے وہاں پہ پروپیگنڈا اتنا ہوتا ہے کہ وہاں کے لوگ شروع سے یہ بلیو کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ مطلب ہمارا ہی نظام حکومت سب سے بیسٹ ہے. اور یہ تو اسلام کو کہا جاتا ہے کہ یہ پھیلا ہے تلوار کے زور سے، تو یہ باقی مذاہب کے لیے ایک بہت بڑی تھریٹ ہے، اسپیشلی فار دا کرسچینٹی. اور آپ دیکھ لیں کہ جب یہ عراق میں میرے خیال سے جب وار ہوئی تھی تو
سلطان صلاح الدین ایوبی کے مقبرے پہ انہوں نے جو ہے وہ دے ککڈ، اور انہوں نے کہا تھا کہ سیلاڈین وی آر بیک. تو وہ جو اینیموسٹی ہے، ریلیجیس اینیموسٹی، دیٹ از پارٹ اینڈ پارسل آف کرسچین مائنڈ دیٹ از full of hatred towards Islam. پھر اسلام is a religion that glorifies war and conflict. ایک یہ بات کہ اسلام کو essentially ایک پیس لونگ ریلیجن سمجھا ہی نہیں جاتا. اسلام کو سمجھا جاتا ہے کہ اسلام is Islamic states and Islam as a religion consistently and continuously plans for war. اور اس میں اب اگر کوئی حدیث کوٹ کر دے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے جو لاسٹ پرافٹ ہیں انہوں نے فرمایا کہ اپنے گھوڑے تیار رکھو، تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ آپ مسلسل جنگ کی تیاری رکھو. اور اگر آپ اسی چیز کو ریئلزم کی ہیڈنگ کے اندر چھپا کے کہہ دیں تو پھر بالکل کوئی بری بات نہیں سمجھی جائے گی. تو اسلام ایز اے ریئلسٹ ریلیجن، اس میں کوئی مذائقہ خیز بات نہیں ہے، بٹ along with realism Islam is also an idealist, so it is both ways. Islam is realist as well as idealist Islam as religion. تو میں نے جو بات کی کہ اب اگر حدیث کا کوئی حوالہ دے کے کہہ دے کہ یہ دیکھیں اس میں تو مطلب سارا ان کا ڈسکورس، ان کے قرآن کی آیات ہی جو ہیں وہ وار کی بات کرتی ہیں، تو لگتا ہے کہ واقعی اسلام جو ہے وہ وار کو اور کنفلکٹ کو گلوریفائی کرتا ہے. لیکن کسی دوسری زبان میں عربک سے ہٹ کے اگر کوئی فلاسفر جو ہے میکیاولی کی شکل میں یا کسی بھی ماڈرن جو ہے وہ ہینز مورگنتھو کی شکل میں یا اس کے بعد اور بہت سے لوگ ہیں، وہ اگر کہہ دے کہ جناب بیلنس آف پاور رکھو اور آرمیز اسٹرانگ نیشنل آرمیز رکھو اور تیار رہو، تو پھر کوئی بات نہیں. تو یہ جو پریجوڈس ہے ٹورڈز اسلام کہ اسلام اگر اپنے ڈیفنس کی بات کرے تو دیٹ از اے ریلیجن دیٹ گلوریفائز وار، یہ جو پریجوڈس ہے اس سے پھیلا ہے اسلاموفوبیا. اس کے بعد میڈیا، ویسٹرن میڈیا میں تو آپ دیکھیں کہ میڈیا میں یہ جو پاپولر ڈسکورس جو کریٹ ہوا اس کو یوز کیا گیا، یہ جو ٹرمز ہیں اسلاموفوبیا، اسلامسٹ ٹیررزم اور فنڈامنٹلزم، فنڈامنٹل اسلام، کنزرویٹزم، مسوجنی اور ایسی بہت ساری چیزیں، اتھارٹیرینزم. اور مطلب آپ کو کیا تکلیف ہے اگر آپ برطانیہ کا میڈیا ہے اور اگر وائلنس ہوئی ہے کسی خاتون پہ ان سعودی عربیہ، تو یہ اس نیوز کو لے کے اتنی ہائپ کریٹ کی جائے گی اور یہ ایسی نیشنل نیوز کے طور پہ پورٹرے کی جائے گی کہ دیٹ سیمز ٹو بی پارٹ آف اے پلانڈ ڈیزائن. ایسا لگتا ہے کہ بڑا پک اینڈ چوز کر کے اور یلو جرنلزم کا یوز کر کے اور بڑی سٹوریز سلیکٹ کر کے لوگوں کو دکھائی جاتی ہیں، جس سے ان کا مطلب آپ کی سوسائٹی میں کیا ہو رہا ہے اس سے ہٹ کے it was considered responsible. It seems that کہ یہ انہوں نے اپنی responsibility سمجھا اور with much zeal and zest whatever could have the possibility to blemish the image of Islam, that was always the content of Western media, and that is the content of Western media. تو جو وہاں کا میڈیا ہے اس نے وہ جو مسٹر عامر کہہ رہے ہیں گودی میڈیا alike, we are unable to understand your esoteric terms. پتہ نہیں آپ نے کیا کہا. خیر، تو میڈیا کو جو ہے وہ یوز کیا گیا ایز اے ٹول، اور یہ ٹول اس وجہ سے بنا کہ اسی ٹول کے ذریعے وہ پاپولر سپورٹ کریٹ کی گئی کہ وہاں کا اوکے ٹھیک آپ انڈین میڈیا کی ایگزامپل دے سکتے ہیں. آپ دیکھیں وہاں کا جو ویسٹ کا ٹیکس پیئر ہے وہ اتنا زیادہ ٹیکس کیوں پے کرے وار کے لیے، تو کوئی ریزن ہونی چاہیے. تو آپ اس کو ڈرائیں گے کہ اسلام جو ہے وہ ایک بہت بڑی تھریٹ ہے، اور امریکن جو فائٹر ہے اور جو ویسٹرن جو نیٹو کے کنٹریز کے جو فائٹرز ہیں، جو وہاں کے سولجرز ہیں،
ان کو گاڈ کی طرف سے یہ مشن عطا ہوا ہے کہ انہوں نے دنیا میں آزادی پھیلانی ہے. کن سے آزادی لینی ہے اور کن کو ختم کرنا ہے؟ اسلامی دہشت گردوں کو. اس وجہ سے آپ ہمیں ٹیکس دیں. تو وہ جو ٹیکس کے لیے اور گورنمنٹ کی پالیسیز کے لیے سپورٹ لینی ہے، اور یہ امیج بھی تو دینا ہے کہ وہاں کی جو گورنمنٹس ہیں وہ بڑی پاپولر گورنمنٹس ہیں، دے آر ڈیموکریٹک گورنمنٹس. وہ یہ سارے کام کرنے کے لیے اس کا یوز کیا جانا ہے، میڈیا کا. تو میڈیا پہ وہ ڈسکشن اینڈ ڈیبیٹس ہوئی اور بڑا سسٹمیٹکلی جو ہے وہ اس کو یوز کیا گیا. آگے پوائنٹ لکھا ہوا ہے پولیٹیکل ایکسس ٹو گرائنڈ بائی ویسٹرن پاورز. ایک جو ان کے اپنے ڈیزائن اصل میں کلونیل ڈیزائنز ہوتے تھے. تو دیر واز اے ٹائم جب یہ واقعی کنسیڈر کیا جاتا تھا کہ افغانستان میں بہت سے نیچرل ریسورسز ہیں، اور اس سے پہلے کہ آلٹرنیٹ انرجی ریسورسز کی طرف دنیا کی نظر جاتی، تو اس سے پہلے جو آئل رچ کنٹریز آف مڈل ایسٹ ہیں وہ ان کے لیے اندھے تھے ویسٹ والے. اور یہ جو گریٹ گیم اور نیو گریٹ گیم کا کنسیپٹ ہے، جو گریٹ گیم وہ اس کے لیے سینٹرل ایشیا کے لیے، اور پھر نیو گریٹ گیم، یہ ساری جو اس کے پیچھے جو ساری آئیڈیالوجی ہے اور یہ ساری وارز، اس کے پیچھے آئیڈیالوجی یہ ریسورسز کی ہے. تو یہ ان کی پولیٹیکل گینز ہوتی تھیں جن کے لیے یہ بھاگتے تھے، یہ جنگیں لڑتے تھے. تو اصل میں ٹیررسٹ پورٹرے کر کے پھر آ کے جنگ لڑنی ہوتی تھی اور وہاں کے ریسورسز کو ایکسپلائٹ کرنا ہوتا تھا. اور اس کے لیے ہزاروں دلائل ہیں آپ کے پاس، اور آپ کے پاس کلونیلزم کی پوری ہسٹری ہے. آپ بتا سکتے ہیں کہ سب سے پہلے جا کے وہاں کے انسٹیٹیوشنز کو خراب کس طرح کیا جاتا ہے، ان کو روئن کس طرح کیا جاتا ہے، وہاں کے ہستے بستے جو انسانوں کو وہاں کے یہ جو انہوں نے این ایرا آف ڈارکنیس اور ان گلوریس ایمپائر کتاب لکھی ہے ششی تھرور نے. اس میں اس کا جو سارا تھیسز ہے وہ یہی ہے کہ انڈیا جو ہے وہ بہت خوشحال کنٹریز میں سے ایک تھا، اور یہاں کے لوگوں کی حالت، ہیومن لائف سٹینڈرڈز یہاں پہ بہت اچھے تھے. لیکن انہوں نے یہ آ کے سسٹمیٹکلی کیسے روئن کرتے تھے اور پھر کیسے ایکسپلائٹ کرتے تھے یہاں کے ریسورسز. اور ان کے آنے سے پہلے اور ان کے جانے کے بعد یہاں کے جی ڈی پی گروتھ اور یہاں کے لوگوں کی جو ارننگ اور وہ سارے جو کنڈیشنز تھیں وہ کیا تھیں. تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کے پولیٹیکل اینڈس. اور میٹنگ کا ٹائم 8 منٹ رہتے ہیں. سو لیٹس موو ٹورڈز اب ان کازز کی طرف آتے ہیں جن کے لیے مسلمان خود رسپانسیبل ہیں. بتائیے جی، مسلمز کیسے رسپانسیبل ہیں؟
دیکھتے ہیں جی کیا کہتے ہیں سب لوگ. عامر عباس کہتے ہیں even our media exaggerate the minor issues and shows the bad side of our culture. NATO's own atrocities and human rights violations along with cleansing. Yes, ہم یہی تو بات کر رہے تھے کہ یہ دنیا کو آزادی دلانے کے نام پہ ان کا اصل مشن جو ہے وہ ریسورسز کی ایکسپلائٹیشن تھا اور باقی سب کچھ انہوں نے کیا. سنم گل کہتی ہیں کہ ہمارے اندر یونٹی نہیں ہے. عامر کہتے ہیں سیکٹیرین کنفلکٹس. علی کہتا ہے جو ہے وہ ڈویژن آف مسلمز آن سیکٹیرین لائنز. سنم کہتی ہیں نو کنیکشن ود دا ٹرو ٹیچنگز آف اسلام. اور مریم فیاض کہتی ہیں دے ڈو ناٹ فالو اسلامک ٹیچنگز ان ریئل سینس. مسلمز فیلڈ ٹو پریزنٹ اسلام ایز اے ریلیجن آف پیس اینڈ لو. عرفان فاضل واللہ راہ صاحب کا یہ کمنٹ ہے. اور کامران لطیف کہتے ہیں کہ مس انٹرپریٹیشن آف اسلام بائی علماء اینڈ فتواز ٹرینڈ ٹھیک ہو گیا. لبنہ کہتی ہیں they are unable to show west that Islam and Prophet are peace loving. Inner division for teachings follow نہیں ہوتی. sectarianism, jihad movements for personal gains, unable to adopt modern changing realities. Terrorists hold the flag of Islam. Fine. Away from modern education, unnecessary prejudice, economic conditions of global south. Adil Bhatti sahib. Lack of concern of Muslim leaders around the world. Unnecessarily Muslim leaders accept Western narrative. ٹھیک ہو گیا. We turn their political discourse in political reality. Undemocratic outlook, absolute secularism, شیعہ سنی فساد. طارق صاحب کہتے ہیں مسلم فالو ویسٹرن کلچر. دیکھو اگر ہم ویسٹرن کلچر تو فالو کرتے ہیں عامر صاحب تو اس میں تو کوئی برات نہیں ہے نا. اس میں تو کوئی برائی نہیں ہے. اس کو تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ آپ ہمارے کلچر کو وہ کیا کہتے ہیں انسیولائزڈ کہتے ہیں, جبکہ ہمارا کلچر تو اس وجہ سے ایڈوانس ہے کہ ہمارا کلچر تو بڑا ملٹی کلچرل ہے ان اٹس اپروچ, کہ ہم نے ہر کلچر کی چیزیں ہم اڈاپٹ کر لیتے ہیں. ہمارا تو اس حوالے سے کلوزڈ سسٹم ہے ہی نہیں. کوئی شلوار قمیض پہنتا ہے ہمیں اس سے کوئی مسئلہ نہیں, جو پینٹ شرٹ پہنتا ہے ہمیں اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے. We have indeed a lot of cultural diversity. تو یہ تو ہماری اسٹرینتھ میں سے آتا ہے. کسی ملک میں بہت سارے کلچرز کا ہونا بذات خود اس چیز کا ثبوت ہوتا ہے کہ that society is not closed. اسی وجہ سے تو ہم اپنے ملٹی کلچرلزم کو ہماری اسٹرینتھ کے طور پہ پورٹرے کرتے ہیں کہ ہمارے پاس تو بڑی ٹالرنس ہے, اتنے زیادہ کلچرز فلرش کر رہے ہیں. ایبسلیوٹ فنڈامنٹلزم حسین ہم یہ نہیں لکھیں گے کیونکہ ہم نے تو یہ چیز اوپر لکھی ہے کہ ہمیں فالسلی. اب ہم ہیں جو کچھ بھی ریلیکٹنٹ فنڈامنٹلزم. بات اچھی ہے. لیک آف ماڈریٹ انڈرسٹینڈنگ آف اسلامک ورلڈ. ٹھیک ہو گیا, میرے خیال سے آپ نے کافی کچھ کہہ دیا ہے. رانا نعمان صاحب کا پڑھ لیتے ہیں. چلو. Once Islam was leading scientific development, but now they are far behind in literacy and technological advancement. Those who have leads. یہ پوائنٹ لکھ لیتے ہیں کیونکہ اس میں نفرت کا ایلیمنٹ بھی نہیں آئے گا اور یہ حقیقت بھی ہے. ہمارے پاس 9 پوائنٹس ہو جائیں گے پھر اس طرح. اس کو ہم لکھیں گے پاورٹی تو ہم نے لکھ لیا ہے. چلیں ہائی ریٹ آف illiteracy coupled with poor technological advancement. حسن صاحب کہتے ہیں mixing Islamic way of living with conservative political regimes of the day.
دیکھیے استادوں کی دو اقسام ہوتی ہیں، ایک ہوتے ہیں جو بہت سیریس ہوتے ہیں اور ایک ہوتے ہیں جن سے سیریس نہیں رہا جاتا. اور میرا بڑا زور سے پوچھنے کا دل کر رہا ہے کہ آپ لوگ کون سی بھنگ پی کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ اپنا مائک آپ کو آف کرنا یاد نہیں رہتا. میں نے کسی کو پوائنٹ آؤٹ نہیں کیا کیونکہ میں دن میں تقریباً 20 لوگوں کے مائک خود آف کرتا ہوں. مہربانی کیا کریں. چلیں، آپ سب لوگوں نے جو چیزیں بتائیں میں نے اس کو آپ کی چاہ رہا تھا، سپورٹ چاہ رہا تھا، وہ میں نے مینشن کر دی. دیکھو اب جو لوگ لکھ رہے ہیں پپٹ ریجیمز، اگر کوئی رجیم پپٹ ہے ویسٹ کا تو اس سے ان کو تکلیف تو نہیں ہونی چاہیے، اس سے تو انہیں خوش ہونا چاہیے نا. وہ ایسے رجیمز جو ان کے فیور میں ہیں، جو ان کے مرضی کے مطابق چلتے ہیں، تو ان کو وہ کچھ کہیں گے بھی نہیں. میں نے آپ لوگوں کو ایک بات سمجھائی تھی کہ جب بھی ایک ایسا ایسے آئے جس میں آپ ایک اوپینین لے لیں، جو کہ اب دیکھیں اگر آپ لوگ خطرے میں ہوتے ہو، اگر آپ نے وہ تمام باتیں ویوو 1814 لے بھائی اپنا تعارف کروائیں کلاس والوں کو. پلیز اپنا مائک آن کریں، ویوو 1814، اور اپنا تعارف کرائیں کلاس والوں کو. ویوو 1814 صاحب، آپ کا نام نامی اسم گرامی شریف کیا ہے؟ اور کلاس کو اس وقت جوائن کرنے کی وجہ بھی بیان فرما دیں. یہ پورے گروپ کے لیے باعث صد مسرت ہوگی یہ بات. چلیں، ہمیں اپنا ٹیبل دکھانے کے لیے بہت شکریہ. اور میں نہیں جانتا کہ آپ میرے اسٹوڈنٹ ہیں یا نہیں، لیکن آج کے لیے عیش کریں. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. اوکے. بس 1 منٹ دیجیے، ویٹ اے منٹ. ٹھیک ہو گیا. میں نے آپ لوگوں کو ایک بڑی بنیادی بات سمجھائی تھی، اور وہ یہ تھی کہ جب آپ نے ایک اوپینین لے لی تو اپنی اوپینین کو کاؤنٹر نہیں کرنا ہے. یہ بات آپ لوگوں کو اب ذہن میں بٹھا لینی چاہیے، پلے بٹھا لیں کہ خود کو کاؤنٹر نہیں کرنا، سیلف کنٹراڈکشن نہیں کرنی. تو بہت سارے لوگوں نے، میں اسی وجہ سے انپٹ آپ سے لیتا ہوتا ہوں، بہت سارے لوگوں نے ایسی چیزیں بھی مینشن کی جو ہم پہلے کہہ چکے تھے کہ اسلام کو فالسلی یہ سمجھا جاتا ہے. اسلام اصل میں ہے نہیں دہشت گرد، لیکن سمجھا جاتا ہے. اسلام اصل میں اینٹی پروگریس ہے نہیں، لیکن اس کو سمجھا جاتا ہے. ایک جگہ آپ لکھتے ہیں کہ فالسلی بلیو کیا جا رہا ہے، اور آگے لکھتے ہیں کہ اسلام ہے کلوزڈ، تو پھر وہ سیلف کنٹرڈکشن ہو جائے گی، اور یہ کام نہیں کرنا. سب سے پہلی چیز مس انٹرپریٹیشن آف ریلیجن یہ ہوتی ہے، آپ اس کو کہہ سکتے ہیں. آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ ریلیجن درست ہے، لیکن اگر اس کی مس انٹرپریٹیشن کریں کچھ جو ہے وہ الٹریٹ لوگ، تو اس وجہ سے پھر یہ ہیٹریڈ، وہ پھر ایسی باتیں کرتے ہیں کہ جس سے یہ ہیٹریڈ پھیلتی ہے اسلام کے خلاف. اور ایک اور بات کہ ایک لبرل آپ کا پیپر چیک کر رہا ہوگا، تو اس میں آپ یہ چیزیں ذرا گنوا دیں گے نا، تو وہ ایٹ لیسٹ آپ کو فیل نہیں کرے گا کہ چلو کچھ چیزیں تو لکھتی ہیں. لیکن اگر ایک مولوی بیٹھا ہوا اور وہاں آپ نے یہ بات
کہہ دی. اور آپ کو پتا ہے کہ مولوی جو ہے وہ صرف مدرسے میں نہیں ہے, پڑھے لکھے ترین لوگ بھی مولوی ہو سکتے ہیں اپنے ایٹیٹیوڈ میں. تو اگر آپ نے یہ بات پیپر میں کر دی کہ اسلام دہشت گرد ہے, تو پھر انڈائریکٹلی آپ ویسٹ کی باتوں کو مان بھی رہے ہیں, اور آپ جو ہے وہ اس مولوی کو بھی غصہ دلا رہے ہیں جو کہ پیپر چیک کر سکتا ہے آپ کا. اس میں کوئی جو ہے وہ اچنبھے والی بات نہیں ہے. اس وجہ سے آپ نے وہ منافقت کرنی ہے جس کو ہم نے اپنے لیکچر کے ابتدا میں اپنا پرنسپل بنایا, اگر یہ ایسے اٹیمپٹ کرنا ہے تو. اچھا, مس انٹرپریشن آف ریلیجن کی بات کریں گے. اب اس کو مولوی بھی مانتے ہیں. ایکسٹریمسٹ آرگنائزیشنز, اب میں نے تو صرف یہ پوائنٹ لکھا, آپ اس کو ایکسپلین کریں کہ سم ایکسٹریمسٹ, ویری لمیٹڈ, ویری سلیکٹڈ فیو ایکسٹریمسٹ مائنڈز, وہ پھر جو کہتے ہیں اس کی وجہ سے پورے مذہب کو ایسے سمجھ لیا جاتا ہے. سیکٹیرینزم ہے, پاورٹی اور انیکوالٹی ہے. تو یہاں پہ آپ بات کر سکتے ہیں کہ پاورٹی اور انیکوالٹی ہے تو اس میں جو مائنورٹیز ہیں وہ مزید انڈر پریویلیجڈ ہیں, جس کی وجہ سے سمجھا جاتا ہے کہ مائنورٹیز کے حالات بہت زیادہ خراب ہیں. حالانکہ اصل مسئلہ یہ نہیں ہے کہ وہاں پہ مائنورٹی کون اور میجورٹی کون ہے, وہاں پہ پاورٹی اور انیکوالٹی ایز اے سوسائٹی ان مسلم کنٹریز کا مسئلہ ہے, کیونکہ وہاں پہ اکنامک گروتھ بہت سارے کنٹریز میں اچھی نہیں ہے, بیکاز دے آر وار ٹارن, they have been looted and plundered by the so called, مطلب تھوڑے سے مولوی بن جائیں تو انیکوالٹی اس وجہ سے ہے. تو اس پھر مائنورٹیز جو ہیں وہ کسی بھی کنٹری میں ہوں جو کہ پہلے ہی اکنامکلی جو ہے وہ انڈر پرفارم کر رہا ہو, تو پھر مائنورٹیز کے حالات مزید زیادہ برے ہو جاتے ہیں. اچھا, لیک آف یونٹی ان مسلم ورلڈ. ایک بات آپ سب لوگ ذہن میں بٹھا لیں کہ میں مولوی نہیں ہوں. اگر آپ میں سے کسی نے اسلام کو دہشت گرد کہنا ہے 100 دفعہ کہے, اسلام کو اتھارٹیرین کہنا ہے 50,000 دفعہ کہے, لیکن اپنے رسک پہ. میں اس کو پھر اس بات کی گارنٹی نہیں دیتا کہ پیپر میں وہ پاس ہوگا یا فیل ہوگا. ہمارے ایک بڑے ہی قابل اسٹوڈنٹ ہیں علی عمران, جو کہ علی الوی کے نام سے گروپ میں ہیں, اور ان کو پرویز ہود بھائی صاحب بہت پسند ہیں. تو ان کو کبھی کبھی لگتا ہے کہ میں مولوی ہوں, آپ کا دل کرتا ہے تو آپ رگڑ کے فیمنزم کی بےزتی کریں اور رگڑ کے اسلام کے بھی خلاف باتیں لکھیں, لیکن پاس ہونا ہے یا فیل ہونا ہے یہ میرا بچہ پھر اپنی قسمت ہے آپ کی. تو سیف, میرا میسج, مائی میسج ٹو آل آف یو, بی سیف, پلے سیف. اچھا, اس کے بعد لیک آف یونٹی ان مسلم ورلڈ, یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. سعدیہ اشرف صاحبہ, یہ میرے لیے یہ کوئی معنی نہیں رکھتا کہ میرے بارے میں کوئی کیا سوچتا ہے, اور اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ میں مولوی ہوں تو 100 بسم اللہ. لیک آف یونٹی ان مسلم ورلڈ, یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے, اور شاید آپ اس کو مس انٹرپریشن آف ریلیجن سے بھی پہلے رکھ سکتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے کہ آپ کہیں گے کہ جب مسلم امہ کے درمیان آپس میں ہی جو ہے وہ اتنے زیادہ اختلافات ہیں اور یونٹی نہیں ہے, تو اس سے ایک میسج یہ جاتا ہے, اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہم پھر ہمارا جو سٹانس ہے وہ بھی ویکن ہوتا ہے. اور اگر ہمیں کوئی مسوجنسٹ کہہ رہا ہے, کوئی ہمیں کلچرلی باربیرک کہہ رہا ہے, کوئی ہمیں کچھ بھی کہہ رہا ہے, کوئی ہم سے نفرت کر رہا ہے, تو پھر اس میں ہم کر کیا سکتے ہیں جب ہم آپس میں ہی لڑ رہے ہیں, آپس میں ہی ہم یونائٹڈ نہیں ہیں, تو ہم اپنے امیج کو ڈیفینڈ بھی نہیں کر سکتے. تو ہمارا جو امیج ہے وہ تب تک ٹارنشڈ رہے گا جب تک ہمارے درمیان آپس میں یونٹی پیدا نہیں ہوتی. اور پھر امانگ مسلم سٹیٹس سے ہٹ کے ایک سٹیٹ کے اندر کیا حالات ہیں کہ سول وارز ہیں اور میوچل کانفلکٹس ہیں. تو یہ جو سول وارز ہیں اور میوچل کانفلکٹس ہیں, ان سے پھر امیج کیا جاتا ہے کہ یہ ہیں ہی وار مائنڈڈ لوگ, اور یہ جو کیا کہتے ہیں اس کو, یہ وار کو ایکسٹال کرتے ہیں اور گلوریفائی کرتے ہیں. آپس میں سول وارز, civil unrest, political instability, lack of national integration are hallmarks of Muslim societies around the globe. So if this is state of affairs in any Muslim state, see any Muslim state, and it is not something ironic that you would find
civil war or mutual conflicts. So if this is the state of affairs in all Muslim states, then West is somehow true in perceiving that these are war loving people. फिर जियो स्ट्रेटेजिक एंड कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट्स, इसमें आप बात करेंगे कि जो मुस्लिम्स हैं, उनके जो मुस्लिम स्टेट्स हैं, उनमें आपस में जो कल्चरली डिफरेंट लोग हैं और जो जियो स्ट्रेटेजिक डिजाइन्स को ध्यान में रखते हैं, वो लोग आपस में लड़ रहे हैं। और उसमें ये जो सऊदी अरेबिया और ईरान की जो एनिमिटी है, दिस इज नॉट जस्ट अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ रिलीजन्स, it is conflict of cultures, it is conflict of geostrategy, it is conflict of geoeconomics. मोहम्मद हुसैन साहब जी फरमाएं। सर ये जो कल्चरल डिफरेंस हैं, इनको हम इस्लामिक कल्चर किस तरह बना सकते हैं? फॉर एग्जांपल एग्जिस्ट तो हर जगह कर रहा है ना कल्चरल डिफरेंस, पाकिस्तान है, सऊदी अरेबिया है, तुर्की हम डिफरेंस की बात ही नहीं कर रहे, हम डिफरेंस की नहीं, हम उस डिफरेंस से पैदा होने वाले कॉन्फ्लिक्ट की बात कर रहे हैं। लेकिन सर इसको क्रिटिसाइज किस तरह कर सकते हैं? अगर वो क्रिटिसाइज इस तरह कर सकते हैं ना कि आप सेंथिसाइज मैं यही बता रहा हूँ आपको। मुझे ये बताएं कि जो आपके वो एक तुर्की ईरान और सीरिया में एक सेक्शन है, आमिर, तुर्की ईरान और सीरिया में कुछ लोग हैं, उनको क्या कहते हैं, वो जिनको ऑर्फन्स ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है, जिनकी अपनी कोई स्टेट नहीं है लेकिन इन तीनों कंट्रीज में उनकी कुछ आबादी है, कुर्द्स। यस, तो ये जो कुर्द हैं वो हैं तो मुस्लिम्स ही, लेकिन उनका कल्चर डिफरेंट है। जो ईरानी है उनका कल्चर डिफरेंट है, जो सऊदीज हैं उनका कल्चर डिफरेंट है। तो ये जो वहां पे वार्स हैं, दे आर नॉट जस्ट पावर्ड बाय their religions, there also these conflicts are rooted into the cultural differences. तो हम ये कहेंगे कि जब ये अपने कल्चरल डिफरेंसेस की वजह से मुस्लिम्स जो कि पहले जो है वो मल्टी कल्चरलिज्म को एडमिट करते थे, सपोर्ट करते थे, अब जब वो इस वजह से आपस में इनके कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, तो फिर इस्लामोफोबिया जो है वो उसका राइज होना कोई अजीब बात नहीं है। फिर हाई रेट ऑफ इलिटरेसी coupled with poor technological advancement or failure of failure to portray true image of Islam, कि क्या हमारी तरफ से हमारे मीडिया ने काउंटर किया है। आप बेशक मीडिया वाला पॉइंट ऐड कर लें या इस चीज के अंदर मीडिया और सिविल सोसाइटी और इंटेलेक्चुअल्स को शामिल कर लें कि कितना कामयाब हुए हैं वो इस्लाम का ट्रू, क्या कोई इस्लाम का ट्रू इमेज पोर्ट्रे करने की ग्लोबल लेवल पे एफर्ट्स हुई हैं? क्या यूएनओ में इमरान खान के अलावा किसी और लीडर ने कोई ऐसी बात की हो कि जो कि दिल की गहराइयों में उतर गई हो आम लोगों के, जो कि दूसरे मज़ाहिब से थे, कि वाकई वो मेहदी हसन एक बंदा है और चंद एक और लोग हैं जो, तो ट्रू इमेज जो है वो पोर्ट्रे ही नहीं किया गया इस्लाम का। ना हमारे मीडिया ने कोई इसकी डेडिकेटेड, कोहेरेंट, सिंसियर, कंसल्टेड ग्लोबल लेवल की एफर्ट्स किए हैं कि एक जो है ऐसा मीडिया चैनल बनाया जाता है जिसमें आप हर मुल्क के जो है वो क्या कहते हैं उसको, बादशाहान को, जो हेड हैं, हेड्स ऑफ द गवर्नमेंट हैं, हेड्स ऑफ द स्टेट्स हैं, आप उनको बुलाते, डिप्लोमेट्स को बुलाते, मीडिया पर्सन्स को बुलाते, इंटेलेक्चुअल्स को बुलाते, आप जो आपके रिलीजियस स्कॉलर्स हैं उनको बुलाते, फिर दुनिया में आप रोला डालते तो पता चलता कि आप कहते कि भाई अब हम देखते हैं कि कोई कैसे कहता है। आप उतनी ही काबिलियत से, जिस तरह वो आपको कहते हैं, आप उतनी काबिलियत से उनके मजालिम, उनके मसाइल, उनका एक्सट्रीमिज्म, उनका टेररिज्म दुनिया के सामने ले आते और फिर कहते कि अब कहो कि हम टेररिस्ट हैं। तो फिर तो होता हम काउंटर ही नहीं कर सके, हम अपना ब्लेमिश जो इमेज है उसको ठीक ही नहीं कर सके। तो ये हमारी तरफ से गलतियां हैं। अब आ जाते हैं सजेशंस की तरफ। ये हाथ किन्होंने खड़ा किया हुआ? कामरान लतीफ साहब जी, फरमाएं सर। अच्छा सर, ये जो पॉइंट था सिविल वॉर एंड रीजनल कॉन्फ्लिक्ट्स,
بہتر نہیں ہوگا ایسے پوائنٹ کو ہم وہ اوائڈ ہی کریں، تو کہیں نہ کہیں تو اوور لیپ کر رہا ہے ویسٹرن تھاٹ کے ساتھ. سول وارز یار دیکھو، سول وار ہونا جو ہے نا بذات خود یہ اس بات کا ثبوت نہیں ہے کہ اس ریاست کا جو مذہب ہے یا اس ریاست کے لوگوں کا جو مذہب ہے وہ غلط ہے. اگر یہ کرائٹیریا ہوتا تو ویسٹ میں آج تک بہت وارز ہوئی ہیں. میری آواز کلیئر ہے؟ انٹرنیٹ کنیکشن کا تو نہیں ایشو؟ جی سر ٹھیک ہے. اوکے دیکھیے ویسٹ میں کیا کہتے ہیں کہ یہ اس بات ویسٹ میں بھی تو سول وارز ہوئی ہیں اور بہت زیادہ ہوئی ہیں، بہت زیادہ ہوئی ہیں. تو یہ اس بات کا ثبوت نہیں ہے کہ وہاں کے لوگوں کا پھر مذہب غلط ہے. لیکن مسئلہ کیا ہے کہ اب جو سول وارز ہیں ویسٹ ان سے بہت عرصے کا نکل چکا ہوا ہے اور ہم اب بھی سول وارز لڑ رہے ہیں. تو اب ان کے پاس ویلڈ آرگیومنٹ بنتا ہے، وہ کہتے ہیں ہم تو لڑتے نہیں، ہم تو پیس لونگ لوگ ہیں. ڈیموکریسیز جو ہیں وہ تو پیس کی طرف جاتی ہیں، ہم تو ملٹی لیٹرلزم کی بات کرتے ہیں، ہم نے تو UN بنائی ہے، ہم تو پیس کی بات کرتے ہیں. لڑ تو آپ رہے ہو. تو آپ جب اتنا زیادہ لڑ رہے ہو اور اتنے سالوں سے مسلسل لڑ رہے ہو، مطلب ہم ان کو کاؤنٹر تو تب کر سکتے تھے جب ہم کہتے ہیں کہ اچھا ہم لڑ رہے ہیں تو تم بھی تو لڑتے ہو. وہ چونکہ نہیں لڑ رہے تو پھر اس وجہ سے ان کو یہ آرگیومنٹ ملتا ہے کہ یہ وار لونگ یا باربیرک یا کلوزڈ یا ریئیکشنری یا فنڈامنٹلسٹ لوگ ہیں. آر یو کنونسڈ؟ اگر آپ سر اس میں بس ایک منٹ اور لوں گا کہ ہم نے پہلے اس کو پروو کیا جس طرح گلوریفائز وار اینڈ کانفلکٹ، وہ ایک براڈر سینس میں تھا. جی جی ہم نے وہاں پہ اس کو کاؤنٹر کرنا ہے کہ اسلام ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے، مطلب کہ وہ ویسٹ ہی تھاٹس ہیں، ہم نے اس کا اپنی طرف سے آرگومنٹس لینے ہیں. جی بٹ اگلے ہی پوائنٹ پہ ہم مسلمانوں کو رسپانسبل کر رہے ہیں، بھلے سول وار یا ریجنل کنفلکٹس میں کر رہے ہیں، لیکن کسی نہ کسی طرح لنک تو کر رہے ہیں اس پوائنٹ کے ساتھ نا ان کی. بالکل ٹھیک. اب مسئلہ کیا تو ہے؟ میرا یہ کویشچن تھا بس. مسئلہ کیا تو ہے؟ میرا یہ کویشچن تھا کہ پھر اس ایسے پوائنٹس کو وائڈ کرنا چاہیے جہاں پہ ایگزامینر کا وہ دماغ خراب ہو. ٹھیک ہے میری باتوں کا سب سے زیادہ اثر آپ نے لیا ہے تو یہ اچھی بات ہے. اگر آپ اس کو اوائڈ کرنا چاہتے ہیں تو کریں، کیونکہ ہم نے تقریباً 8 سے 9 پوائنٹس لکھے ہیں، آپ ان میں سے کوئی پوائنٹ دے سکتے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ اگر ہم اپنے آپ کو مکمل طور پہ ایکسکلوڈ کر دیں تو پھر کچھ نہ کچھ ہمیں لکھنا بھی پڑے گا. اس میں پھر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ جب اپنی کوئی خامی گنواتے ہو تو آپ اس کو کیسے کیا کہتے ہیں پھر ڈیفینڈ کیسے کرتے ہو. آپ یہ کہو کہ بھائی اسلام کو تو برا نہ کہیں. وہ جیسے رسل نے کہا تھا کہ اسلام از دا بیسٹ ریلیجن اینڈ مسلمز آر دا ورسٹ فالوورز، اس میں بات یہی تھی کہ آپ کہیں کہ اسلام تو برا نہیں ہے، اگر مسلم اس پہ عمل نہیں کر رہے تو پھر اس میں اسلام کا کیا قصور ہے. اور سارے تو لڑ بھی نہیں رہے، پیسفل سٹیٹس بھی ہیں. اگر کہیں سول وارز ہیں تو اس کی وجہ سے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ سارے مسلمان ٹیررسٹ ہیں یا سارے مسلمان قابل نفرت ہیں یا اسلام بطور مذہب قابل نفرت ہے. لیکن آئی اگری ود یو، اگر آپ اس کو نہیں لکھنا چاہتے تو نہ لکھیں. اچھا سجیشنز کی طرف آ جائیں کہ کیا کیا جا سکتا ہے. آئی ہوپ all of you have some very important suggestions. Way forward with the Muslim Ummah. Before we delve into the way forward, I would also like to talk about some of the statements that may be asked. اب مجھے بتائیں کہ اگر وہ آپ سے پوچھ لے perception of Islam in or a perception of Muslims in the West, تو اس میں پھر آپ کیا چیزیں لکھیں گے؟ ان میں آپ پھر ان میں سے چند چیزیں لکھ لیں گے. کامران آپ بولنا چاہ رہے تھے، جی بولیے. سر یہ جو فرسٹ پوائنٹ آپ نے لکھوایا ہو ویسٹ از ریسپانسبل، انہی چیزوں کو انہینس کر کے لکھیں گے اس میں جو مین آرگومنٹ ہمارے ہوں گے. ٹھیک، باقی وہ لینتھ پوری کرنے کے لیے ہم جائیں گے ریکمنڈیشن یا ادھر ادھر چیزوں کے. بالکل ٹھیک. اور
اگر وہ آپ سے پوچھ لے پلائٹ آف مسلم امہ، اس میں تو چلے باقی سارے پرابلمز آئیں گے. ویسے وہ اسلاموفوبیا پہ اگر ایسے آیا تو سیدھا سیدھا اسی چیز کی طرف ہی آئے گا. اب جو باتیں میں نے آپ سے ڈسکس کی ہیں بیسیکلی آپ سب کو پتہ بھی تھیں. ہم نے یہ میرا لیکچر کسی طرح بھی کوئی یونیک اس وجہ سے نہیں ہوتا کہ ہم کوشش ہماری یہ ہوتی ہے کہ جس کو جو آتا ہے ہم سب اکٹھا کر لیں اور ایک جگہ پہ جمع کر لیں, ایک دوسرے کو ذرا ریویژن کروا دیں. لیکن ایک جس چیز پہ میں آپ کو فوکس کروانا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ ایک تو آپ نے سرچ کرنا ہے, چند کنٹریز لے لینے ہیں, برٹن, فرانس, نیوزی لینڈ, امریکہ, خاص طور پہ چند یورپ کے کنٹریز اور امریکہ, ان کو آپ نے اٹھا کے ایک جو چیز دیکھنی ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے ٹوٹل لکھنا ہے. آپ کو وہ ان کے جو بیورو آف اسٹیٹسٹکس ہیں یا جو پولیس ڈپارٹمنٹس ہیں ان سے مل جائیں گے ان کی رپورٹس میں ٹوٹل نمبر آف اسلاموفوبک ایونٹس ان فرانس, ان برٹن, ان امریکہ. تو ان میں سے آپ نے کچھ یا ٹوٹل نمبرز لکھ لینے ہیں. دوسری جو چیز ہے وہ آپ نے سجیسٹنز, اس چیز پہ سب سے زیادہ فوکس اس وجہ سے کرنا ہے کہ سجیسٹنز بچوں والی نہیں دینی, کچھ آپ کے پاس بڑی پرٹیکولر قسم کی سجیسٹنز ہونی چاہیے. ایک اس چیز پہ خاص فوکس کرنا ہے. اور ایک اور چیز جس اسلاموفوبیا کا جب ایسے آئے تو اس میں جو بچے ذرا جو اتنا فوکس نہیں کرتے جس پہ, وہ ہے اس کے امپیکٹس. اسلاموفوبیا کے امپیکٹس کیا ہوئے ہیں اس چیز سے کے علاوہ کہ مسلمانوں کے ساتھ ٹریٹمنٹ اچھا نہیں ہے, کیا اس کے کوئی اور بھی امپیکٹس ہیں. تو اس چیز پہ آپ نے ذرا سرچ کرنے کی کوشش کرنی ہے. ہم لکھ سکتے ہیں لیکن میں کچھ چیزیں یقیناً آپ پہ چھوڑنا چاہوں گا. تو وے فارورڈ کریں یا رہنے دیں, کیا کہتے ہیں سب؟ میرے خیال سے یار آپ کچھ خود بھی پڑھیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام عامر. سر یہ جب اسلاموفوبیا کے لکھتے ہیں تو مطلب اس کو اب دیکھیں کہ مطلب ایشیا میں بھی اسلاموفوبیا رائز ایک ویو جو ریسنٹ لائک انڈیا میں ہے, انہوں نے جو سٹیزن شپ جو بل بنایا ہے, مطلب ہم ایک پیراگراف اس میں بھی لکھ سکتے ہیں یہ صرف ویسٹرن فنومینا نہیں ہے, جیسے فلپینز میں ہے, چائنا میں. چلو چائنا کو ہم ڈائریکٹلی ہٹ نام تو نہیں لیں گے لیکن یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک گلوبل فنومینا بھی بنتا جا رہا ہے جہاں جہاں مطلب ایگزیکٹلی ایک پیراگراف اس پہ لکھ لیں. ناٹ اونلی ویسٹرن فنومینا. میری بات سنیں, چائنا پہ لکھنا ہے تو سوچ سمجھ کے لکھے گا. اگین ایسے نہیں سر اس کو ہم ایشیا میں لے کے آ جائیں گا, مطلب باقی ایشیا میں. کنٹیننٹ آف دا ورلڈ میں. اور اگر ویسے اتنی بھی کوئی وہ آپ کے نظریات پہ قدغن لگا کے نہیں بیٹھا ہوا کہ آپ مینشن ہی نہ کریں, آپ ایسے جس کو کہتے ہیں نا کہ وہ بڑے بھائی بھی ہمارے کرتے ہیں, بس اس طرح کی بات کر دیں, وہ خود ہی سمجھ آئے گا کہ چائنا ہے. تو تھوڑا بہت آپ بے شک ذکر کریں کیا ایون اور انڈیا بڑا مطلب ریلیونٹ اس میں جو انہوں نے ریسنٹ یس وہ بالکل. آپ چائنا میں تو کنسنٹریشن کیمپ بن رہے ہیں اور جو ہے وہ وہاں پہ بہت زیادہ ساتھ ہو رہے ہیں مسلم کے ساتھ بالکل استحصال کر رہے ہیں. وہ کامران لطیف فرمائیں. سر جس طرح ہم نے کاؤنٹر کرنا ہے اپنے فیور میں چیزوں کو, ان کے بلیمز کو, تو اس میں ہم ریفرنسز نیٹو کا دے رہے ہیں یا ویسٹ کا دے رہے ہیں, تو کیا ہم یہ آر ایس ایس آئیڈیالوجی, ہندوتوا فیکٹر یا یہ والی جو چیزیں ہیں ورلڈ وائڈ جو بھی ہیں ان سب کو کر سکتے ہیں مینشن؟ بالکل کر سکتے. کیا اوائڈ کرنا ہے؟ دیکھو جہاں پہ یہ چیز ہے نا کہ ہمارے اوپر بہت ظلم ہو رہا ہے اور یہ جو ہیں تو وہ تو لازمی کریں نا, یہ تو آپ کے اسٹرانگ پوائنٹس میں ہیں. انڈیا میں وہ چائنا میں کنسنٹریشن کیمپس بن رہے ہیں, وہاں پہ یہ جو دیگر مسلمز ہیں, اب ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ وہ ہمارے وائٹل نیشنل انٹرسٹ کے خلاف ہے کہ ہم چائنا کے خلاف بات کریں. ایون ہمارے یہ جو ہیومن رائٹس کی منسٹر ہیں, کیا نام ہے ان کا, وہ کیا نام ہے ان کا, وہ جو موٹی سی شیری مزاری, شیری مزاری صاحبہ, وہ ان سے انٹرویو لیا. مہدی حسن نے عمران خان سے انٹرویو ہوا. تو یہ جس کو کہتے ہیں نا کلٹی مار جانا, یہ پراپر کلٹی مار جاتے ہیں اس بات سے, اس کی طرف تو آتے ہی نہیں ہیں. تو اور وہاں پہ ان کیمپس میں جو ہے وہ ان کو اس طرح مسلمس کے اوپر اتنا ظلم کیا جا رہا ہے کہ ان کی میموری لاس ہو جائے اور ان کو مکمل طور پہ اس ریلیجن سے آزاد کیا جائے. وہ چائنیز سٹیزن کریٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جن کا کوئی ریلیجن نہ ہو. اور سر یہی وجہ ہے کہ ہماری جو کاز جب ہم سپورٹ کرتے ہیں کشمیریز کو اور یہ پیلسٹینینز کو,
تو یہی چیز ہماری کاز کو ویک بناتی کہ آپ چائنا کے مسلمانوں پر ظلم اور ویسٹ اسی چیز کو بیس بناتے ہیں، آپ وہاں کیوں نہیں بولتے ہیں؟ بالکل اس چیز کا ہمارے اوپر کافی کرٹیسزم ہوا ہے، اور اس پہ کوئی ایک آدھ دفعہ انہوں نے کہا ہے، عمران خان صاحب سے جب یہ سوال ہوا تھا تو وہ آگے سے جواب، وہ سوال گندم جواب چنا، وہ آگے سے یہ کہتے تھے کہ چائنا از آور فرینڈ. تو آخر جب وہ مہدی حسن نے بہت ذلیل کر لیا تو تب اس نے کہا کہ ہم اوپنلی نہیں کہہ سکتے، تو بات کریں گے. وہ بڑے بھائی ہیں ہمارے، وہ ان کو ناراض نہیں کرنا، وہ پیسے دیتے ہیں ہمیں. آپ سب لوگ اپنا خیال رکھیے گا. فی امان اللہ. تھینک یو ویری مچ. اسٹے سیف، اسٹے بلیسڈ.